नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक अरब ममालिक चीन के पास जाते हैं। वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ हुआ है इसीलिए हुआ हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा 2 और मार दो। कुछ जुमले से ना हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक पाकिस्तान अल्लाह के नूर है, ये कोई अल्लाह का नूर नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है जिसमें हम अशरफिया को पाल रहे हैं। ये बिल्कुल मजहबी नारा है, हमें कोकला करने के लिए ये नारे लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गैर कानूनी बदमाशी, डाके, चोरियाँ, हर 2 नंबरी हर किस्म की काम होती है। इस वजह से हमारा कोई पॉलिसी नहीं बनती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाज़रीन, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? राना उस्मान। सर, आपका क्या नाम है? सरवर भाटी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर रही है? आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ऐसी सहूलियत फ्राहम कर रही है जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो? इस फिल वक्त तो कोई ऐसी हमारी गवर्नमेंट में सहूलत मुहैया नहीं कर रही, बिकॉज आप देखें कि पेट्रोल कहाँ पे चला गया, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। सुना है कि 1 तारीख से पेट्रोल का रेट नीचे आएगा और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट फिल वक्त कुछ नहीं कर रही। हर बंदा बेरोज़गार हुआ हुआ है, महंगाई सामान को छोड़ी है। बाकी आप सारा कुछ देख लें, बाकी जानते हैं आप। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर, यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत आवाम का सोचती है और आवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स। अब देखें कि हमने
ایک لاہور کے اندر اورنج ٹرین شروع کی تھی وہ بھی خسارے میں جا رہی ہے. وہ سدے خسارے میں جائے گی. اس لیے خسارے میں جائے گی کہ افسروں کا پیٹ بھرے گا تو وہ صحیح چلے گی نا. وہ تو سارا کچھ آپ ہی لپیٹی جا رہے ہیں. وہ 10 روپے کی چیز باہر سے آتی ہے, وہ میں کہتے ہیں یہ 50 کی آئی ہے, تو وہ کیسے پیسے پورے کرے گی؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چل جن کے گھروں میں فری سارا کچھ جا رہا ہے, ایک افسر لگا ہوا ہے اس کے گھر مرغی بھی فری جا رہی ہے, دودھ بھی فری جا رہا ہے, مرے گا تو وہ غریب آدمی جس نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرنی ہے. جب اس نے رات کو گھر جانا ہے تو اس کو بجلی کا بل دینا پڑنا ہے, بچوں نے کہنا ہے دودھ نہیں ہے, تو مر تو وہ غریب آدمی گیا. انہوں کا کیا ہے؟ کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, سرکاری پیٹرول مل رہا ہے, ہر چیز ان کی فری ہے. یہ عوام کا سوچتے نہیں. کسی پوچھیں بیوروکریٹ کو, اس کو پوچھو کہ پیاز کا بھاؤ کیا ہے, وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں پیاز کا بھاؤ کیا ہے, میں نے کبھی خریدا ہی نہیں. ہم سے پوچھیں نا غریب آدمیوں سے جس نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرنی ہے. چھوٹی سی آبادی ہے پاکستان کی, ہم سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی, اور انڈیا اتنے صوبوں کو لے کر چل رہا ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے آتے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کتنی دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے. میں کہتا ہوں کہ انڈیا اتنی کی ترقی کر رہا ہے, اس نے سوئی سے لے کے جہاز تک اپنا بنا لیا ہے. پچھلے دنوں میں سنا ہے وہ چاند پر پہنچ گیا. ہم یہاں اچھرا تک نہیں پہنچے ابھی. ہم اچھرا جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں کب پہنچیں گے ہم. تو وہ ترقی کرے گا کیونکہ وہ اپنی عوام کا سوچتے ہیں, وہ سوچ ہی جائیں گے. انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کا نہیں سوچتے, وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ہمارے ملک کے جو بیوروکریٹ ہیں, بڑے افسران ہیں, انہیں پیٹرول کا گاڑی کا پیٹرول ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, 10 کنال میں گھر ملتا ہے, 5 جنہیں گھر میں رہنے والے 10 سرونٹ ملے ہوئے ہیں, ڈرائیور لہدا سہولیات لہدا ہے. یہ لوگوں کو سوچیں جو لوگ غریب عوام ہیں. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سارے لوگ کیسے بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں. ہر بندہ یہاں پر کام کر رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک پہلے ہوتا تھا ایک بندہ کام کرتا سارا گھر کھاتا تھا. اب سارے گھر والے کام کرتے ہیں پھر بھی کھانا پورا نہیں ہوتا. اس ملک نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ لیکن سر آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے بھی تو دریافت کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں وہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے, تو وہاں پہ انویسٹر کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کریں. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں وہ UN کی میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پر کیا کر کے آئے میٹنگ میں؟ کوئی بھی معاہدہ, کوئی بھی اچھی ڈیل وہ ان کے ساتھ کر کے نہیں آئے. جیسے گئے تھے ویسے وہ واپس آ گئے. میری بات سنیں, اس ملک میں اگر انویسٹر آتا ہے نا, انویسٹر ڈر جاتا ہے کہ ادھر مجھے منی میرے جو پیسے ہیں یہ حکومت نے ٹیکس اتنے ڈال دینے, تو وہاں پر انویسٹر یہاں پر ہے کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب ایک انویسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے چیز لینی ہے, وہ کیسے لے گا جب اسے پتہ ہے کہ یہاں پر 30% ٹیکس ڈال دے گا, بجلی کے بل نہ سر, وہ کہے گا یار اس سے اچھا میں کسی اور ملک جا کے انویسٹ کر لوں. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ساری ہمیں انفارمیشن دیں آپ کا پیسہ کہاں سے ہے کہاں سے ہے. انویسٹر لوگ ہیں, انویسٹروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ٹہل کرنے گئے تھے, جیسے ہم آؤٹنگ کرنے جاتے ہیں نا بچوں کو لے کے چڑیا گھر میں یا کہ لارنس میں, وہ اسی طرح گئے تھے, اسی طرح کھا پی کے واپس آ گئے ہیں. اور آگے کہہ دیں گے جی 10 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے, یہ عوام کی جیب میں سے نکالو. دیکھ لینا آتے ہوئے بجلی کا بل بڑھا دیں گے, وہ جو خرچہ ہوا وہ انہوں نے ہماری جیب سے نکالنا ہے. سر اب آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت تو کم ہو رہی ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی. پہلے ہم کہتے ہیں مہنگائی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, اب تو ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے. ڈالر کو غریب آدمی سے ڈالر کا کیا تعلق ہے؟ غریب آدمی نے تو قسم لے لیں, غریب آدمی نے تو ڈالر کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. ڈالروں کا جو سسٹم ہے وہ اوپر لیول پر ہی ہے, ان کا ہی کم ہوتا ہے ان کا ہی بڑھتا ہے. جب زیادہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب اس کو کم کر دو, جب کم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس کو زیادہ کر دو. ہمارے ملک کا نظام جو ہے نا بڑا گڑبڑ ہے. اب چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, دیکھیں اللہ کرے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں. حافظ قرآن صاحب آئے ہیں ہمارے جو ہیں آرمی چیف صاحب, وہ قرآن پڑھیں, اس میں دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے عوام کے لیے, غریب کے لیے کیا لکھا ہے, اس پہ عمل کریں تو تبھی کچھ ہوگا. ورنہ ادروائز تو اگر یہ پھر ہی انہی کو ملک دے دیں گے جن کے پاس پہلے تھا تو پھر ملک کا بیڑا غرق ہی ہوگا. ملک حال بہت برا ہوگا. پھر یہی ہے, صبح سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی رات کو کسی سے پیسے چھین لیے, گن پوائنٹ میں کسی کو مار دیا. اس ملک میں پھر یہی ہوگا. کرائم ریٹ بڑھ گیا نا بہت زیادہ, اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ہم گھر میں پیسے لے جاتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار رستے میں کہیں چھین تو نہ لے کوئی. اس لیے اب اس ملک کا جو ہے نا اب اللہ ہی ہے, اللہ اوپر سے ہی کوئی آئے, اللہ ہی فرشتہ بھیجے جا کے درست کرو. ورنہ ادروائز یہ جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے, یہ اس ملک کا کچھ بھی نہیں کریں گے. آگے تقریریں کریں گے, ہم یہ کر دیں گے, بعد میں کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کا یہ حال ہوا ہے. سر ہم انڈیا سے پھر کچھ سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ویسے ہم انڈیا کو تنقید کر سکتے ہیں بیٹھ کے ہمارے سیاستدان, لیکن انڈیا سے کچھ سیکھ نہیں سکتے. جس دن ہم سیکھیں گے اس دن ٹھیک ہو جائیں گے. ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم جان بوجھ کر ادھر سے منہ ادھر پھیر لیتے ہیں. ہمارے ملک کا جو حال ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے نا. اگر حکمران نیچے دیکھیں غریب آدمی کا تو کچھ بہتر کریں. جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ جی غریب آدمی مر گیا, وہ کہتا ہے ایک مرا ہے 2 اور مار دو. بخش خان. محمد امین. کیا کرتے ہو آپ؟ میں چائے پراٹھے کا اسٹال لگایا میں نے. گول گپے کا اسٹال.
ہاں جی، آپ سے میرا خیال ہے ایک بار پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے. اچھا، آپ کیا کہیں گے ہماری جو گورنمنٹ ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے ہمارے حکمران، ہماری گورنمنٹ؟ یہ تو کوئی بھی پاکستانی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنی آسانیاں پیدا کر رہی ہے. جب سے دیکھا ہے ہر چیز پہ، جیسے ہم نے ترقی اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمارے لیے کوئی آسانی ہے، نہ یہاں پہ کوئی بزنس مائنڈ لوگ ہے، نہ کوئی مطلب ہمارے تو ساری زندگی اس بات پہ، اگر یہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کئی جنگ ہو رہی ہے تو ہماری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑے باہر سے ڈالر شلر آ جاتے ہیں، ہمارا جو ملک کا خزانہ ہے بڑھ جاتا ہے. جیسے ہی ہمارے اڑوس پڑوس میں جنگیں ختم ہوتی ہے، ہم وہی کنگال کے IMF کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوست ممالک عرب ممالک چین کے پاس جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی ہے. جو بزنس مین لوگ ہیں، جو ہمارے اچھے دماغ کے لوگ ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو موقع ہوتا ہے انگلینڈ، کینیڈا، پتہ نہیں کتنی عرب ممالک میں چلے جاتے ہیں. جو ہمارے قابل دماغ ہے، جنہوں نے اس ملک کو اوپر لے کے جانا ہے، وہ ملک سے نکل جاتے ہیں. ہم نے ان کے جگہ ادھر یہ 3-4 بڑی فیملیاں اور کچھ بڑے لوگ ہیں، ہم نے ان کو پالنا ہے. ہم نے ان کے دادے پردادے پالے، ان کے بچے بھی ہم پالیں گے. وہی لیڈر بنتے ہیں، وہی ان کی جو پالیسی ان کے لیے اچھی ہوتی ہے وہی بن جاتی ہے. عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنتا. اچھا، آپ کو پتہ ہے آج ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ 9 وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آغاز کیا گیا ہے. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر آلریڈی بڑا ان کے جو شہروں میں بڑی ترقی ہو چکی ہے. وہاں پہ IT ہبس بن رہے ہیں. ایجوکیشن کا نظام دیکھیں، سائنس کا وہاں پہ نظام دیکھیں. آلریڈی وہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہے جو اچھا ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ان کے اگر ریل کا نظام دیکھیں تو ہمارے ریل کے نظام سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کے باوجود بھی آج انڈیا کے 9 بڑے شہروں میں جو ہے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آغاز کیا گیا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان، یہ بات یہ ہے نا کہ جیسی عوام ہوئے گی ویسا حکمران ہوئے گا. بالکل. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہمارا حکمران آج خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب میں خود چور ہوں، میں حکمران کو کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو حکمران بھی ٹھیک ہوگا. آپ کیا کہیں گے انڈیا نے آج جو اپنی عوام کے لیے کیا اس پر؟ میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ یہ دیکھو، میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں. 2008 میں ہمارا پیپل پارٹی کا گورنمنٹ تھا پاکستان میں. 2008 کے الیکشن پیپل پارٹی جیت گئی. پشاور سے خیبر پختونخوا سے ANP کا ایک جنہوں نے وزیر منتخب کیا، اس کا نام ہے حاجی غلام بلور، جو خیبر پختونخوا میں بلکہ پاکستان میں سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والی کمپنی کا مالک ہے. ان کو ریلوے کا وزیر لگا دیا. اگر آپ میرے پرائیویٹ بزنس کے مقابلے میں کسی گورنمنٹ کے ادارے کے اوپر آپ مجھے بٹھا دیں گے تو میں ظاہری بات ہے میں اپنی ذاتی، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا ایمان ہی اتنا ہے. ان کی پبلک ٹرانسپورٹ پشاور میں بہت بڑی کمپنی بن گئی، پوری پاکستان میں ان کی سروسز شروع ہو گئی. ہمارے ریلوے ادھر سے خرابی شروع ہو گئی. ادھر سے نہیں بلکہ شروع سے ہمارے پاس ریلوے میں کیا ہے، جو ہمیں انگریزوں نے بنا کے دیا تھا وہی سسٹم ہے. اس میں ہم نے کافی ساری کمی کر کے پٹریاں اتار کے ہمارے پوڈریوں نے بیچ دی اور ہمارے جو بوگیاں تھی وہ برباد ہو گئے. ہم نے اس کو بڑھایا نہیں. آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا کے ریلوے جو نظام ہے وہ دنیا کے، چائنا انڈیا یہ 2 ممالک ایسے، یہ دنیا کے بہترین ریلوے نظام ہے ان کے پاس. وہ بلٹ کیا اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں. میرے خیال میں کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہوگی کہ آگے 10-15 سال بعد انڈیا کے بلٹ جو ٹرین سپیڈ ہے وہ 600 سے اوپر چلا جائے. ایک تو ان کی ایک پالیسی ہے وہ تسلسل سے چلتی ہے، ہمارے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. ہمیں پالیسیاں بنانے سے بنتی ہے نا. انڈیا بھی ایسے تو اوپر نہیں چلا گیا. آپ دیکھیں کہ انڈیا نے بھی پالیسیز بنائی ہیں اپنے ملک میں ریونیو جنریٹ کرنے کے. انہوں نے فیکٹریز لگائی ہیں، انویسٹر اپنے ملک میں بلوایا ہے. اس طرح کام ہوتا ہے، ایک پالیسی کے تحت ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے حکمرانوں نے آج تک کتنی جو ہے انویسٹمنٹ کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے کہنے پہ کیوں کوئی آئے گا ادھر انویسٹمنٹ کرنے. ہمارے جتنے بھی بڑے خاندان ہیں، 3-4 خاندان ہیں، ان کی ساری جائیدادیں جب باہر ہے تو باہر سے کون آئے گا؟ ہمارے اربوں کربوں کے مالک تو وہی ہے. سوئس بینک کھولیے یا پاناما کھولیے، جتنے آپ بڑے کیسز نکالیں گے اس میں ہمارے وہی خاندان ہیں جو ادھر رول کرتے ہیں، جو ادھر حکمران بنتے ہیں. تو انہوں نے کیا پالیسی بنا کے دینی ہے؟ اب اگر ہمارا ملک کا سسٹم بھی ایسا ہوا ہے کہ ادھر ہم ایماندار بندے کو نہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ آزاد پالیسی چاہنے والا، وہ اپنے ملک میں کو ترقی دینے والا. کیونکہ باہر سے ہمارے تھوڑے عرصے کے لیے امداد جب بند ہو جائے تو ہمارے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، ہم وینٹیلیٹر پہ ہمارے شروع سے اس طرح ہمیں کچھ جملے ایسے نا ہمارا ملک برباد کر دیا. ایک پاکستان اللہ کے نور ہے، یہ کوئی اللہ کا نور نہیں ہے، ایک چھوٹا سا خطہ ہے
جس میں ہم اشرفیہ کو پال رہے ہیں، یہ بالکل مذہبی نعرہ ہے، ہمیں کوکلا کرنے کے لیے یہ نعرے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ غیر قانونی بدماشی، ڈاکے، چوریاں، ہر 2 نمبری ہر قسم کی کام ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمارا کوئی پالیسی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے روڈ بعد میں پہلے بنتی ہے اور کڈر کی لائن بعد میں ڈلوانے ہوتے ہیں. روڈ بنا کے اس کے بعد کڈر. ہم نے ریلوے کی کیا پالیسی بنانی ہے؟ ہمارے پاس ایک لائن بچانے پانی کی پائپ گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارے انجینئرس کو نہیں پتہ ہوتا. سرکاری چیزیں ہم خود عوام بھی برباد کرتے ہیں. ہمارے ریلوے کا حالت دیکھو، نیچے آ رہے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نااہل لوگ ہے، کوئی اس میں حل ہے نہیں. وہ جو لیڈر ان چیزوں کا کوئی تو اب حل ہوگا نا. اس طرح تو نہیں ہم اپنے چلاتے رہنا، چلتے رہنا. کوئی حل اس کا یہی ہے کہ جب اس ملک کو دو طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے، یا خونی انقلاب، یا جو جنرل حمید گل بات کر رہا تھا کہ سافٹ انقلاب، جو نرم ہو، جس میں خون خرابہ نہ ہو، جس میں تباہی نہ ہو، جس میں ٹکراؤ نہ ہو، جس میں ہمیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے. عوام جس کو منتخب کرے ان کو 5 سال دے دے. وہ اگر 5 سال میں کچھ کر سکے ٹھیک ہے. انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہے، اگر وہ ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیاں بناتی ہے، میٹرو ٹرین بناتے ہیں، ڈیم نہیں بناتے. ہم ایک چھوٹا سا پل بناتے ہیں لیکن ہم ریلوے ٹریک اس لیے نہیں بچاتے. اس میں کراچی سے پشاور یا لاہور سے پشاور اس میں 8 سال 6 سال لگتے ہیں. اور ہم ووٹ اس بات پہ دیتے ہیں کہ ہماری گلی بن گئی تو ٹھیک ہے. گلی تو ایک رات میں بن جاتی ہے. ہمارے سیاستدان ہمیں دکھا دیتا ہے بھائی یہ آپ کی گلی بن گئی ہے. تو ہم لانگ ٹرم ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارے ماحولیات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے وہی انگریزوں والا ہے. ہمارا پولیس سسٹم ہے. ان ساری چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اخبار سے ریڈیو پہ آئے، ریڈیو سے ٹی وی پہ آئے، ٹی وی سے ابھی انٹرنیٹ پہ آئے. انٹرنیٹ میں 3G 4G، اب دنیا 6G سے بھی آگے نکل رہی ہے. تو ہم وہی اخبار والا 1990 70 وہ کسے ختم ہو گئے. آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے دنیا کے ساتھ. اگر آپ نے بھاگنا ہے نا تو وہ والا دور نہیں ہے کہ آپ آہستہ. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یہ 21ویں صدی چل رہی ہے. اگر ہم نے دنیا کے ساتھ بھاگنا ہے تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ کا نام؟ مجاہد. مجاہد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں ادھر کہاں ویٹری کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی حکومت سے، حکومت پاکستان سے خوش ہیں؟ نہیں خوش جی. حالات آپ کے سامنے ہیں. حالات جوں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ہیں خوش. اچھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے وہاں پر آج 9 وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آغاز کر دیا ہے. انڈیا کے 9 شہروں کے اندر جو ہے وہ بلٹ ٹرین چلنے جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ وہ دن بہ دن اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں اور ہم دن بہ دن اپنی عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. جی وہ ہم سے بہت اوپر ہیں. وہ بہت آگے چلے گئے ہیں. انڈیا اور ہمارا موازنہ ہو بھی نہیں سکتا. وہ ہمارے سے بہت اوپر ہے. ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارا تو بنگلہ دیش سے بھی نیچے نمبر ہے. انڈیا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انڈیا اس ٹائم ہمارے سے بہت اوپر ہے. ہاں ہمارے آپ دیکھ لیں ادھر تو کوئی حال نہیں ہے. ادھر ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. تو انڈیا واقعی ہم سے بہت اوپر ہے. تو سر یہ جو فرق ہے اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. آپ نے، ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے مل کر کرنا ہے. ہم کب تک یہی کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں گے کہ بھائی وہ آبادی میں بہت بڑا ملک ہے، ان کی اکانومی بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنے ملک کے حالات بھی تو بہتر کرنے ہیں. کچھ تو بہتر کرنے ہیں. ہاں تو اچھا لیڈر آنا چاہیے جو یہ حالات اچھے کر سکے. ہم بھی انڈیا سے اوپر جا سکتے ہیں. ابھی دیکھو ترکی کو دیکھو، اس میں اچھا لیڈر آیا تو ترکی اچھا ہو گیا ہے. مہاتیر محمد کو دیکھو، ملیشیا کو ترقی یافتہ ملک بنا دیا ہے. تو ہمارے میں بھی اچھا لیڈر چاہیے. آئے گا تو ہم نے ہمیشہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پر تنقید کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے آنے کے بعد انڈیا نے کتنی ترقی کر لی ہے. ہاں بہت ترقی کی ہے جی. انڈیا تو اس ٹائم ایشیا میں تو مجھے سپر 1 لگ رہا ہے. انڈیا بہت اوپر چلا گیا ہمارے سے. انڈیا کا ہمارے سے موازنہ نہیں ہو ان کی سکتا. اکانومی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے. 13% ان کی اکانومی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے اور ہمارے ملک میں 40% مہنگائی بڑھ چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قریب 60% ہو جائے گی. ایسے بات ہے. ابھی بول رہے ہیں مہنگائی ہونی ہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مہنگائی ہونی ہے. تو کیا بنے گا عوام کا؟ جو غریب عوام ہے وہ تو بھوکے مر جائیں گے. تو ہمارے ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے فلاں بندے نے خودکشی کر لی، فلاں بندے نے خودکشی کر لی. ایسے بات ہے جی. ایسے ملک کا کوئی حال نہیں ہے. بس ہمیں اچھا لیڈر چاہیے. جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے تو اچھا لیڈر آئے جو یہ حالات اچھے کر سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.